मुमताज़ मुफ्ती का एक शाहकार अफसाना थर्ड मैन इब्न हैदर की आवाज में। हॉस्टल छोड़कर मैं अपने कज़न के घर ऊंचे महल्ले में मुकीम हुआ तो पहले दिन ही महल्ले का रंग देखकर हैरान रह गया। वहां तो बड़ा बड़ा माल पड़ा था। मेरा ख्याल था कि इस पुराने आसार कदीमा में मैली कुचैली नमाजें पढ़ने वाली आलू छीलने वाली लड़कियां होंगी, पर वहां तो गोया अंडरग्राउंड इंटरकान खुला था। वहां तो एक से ज्यादा एक पटाखा थी, सब बनी सजी हुई तेज बेबाक। इस पर मेरा कजन बोला, अभी तो तूने जर्दी को नहीं देखा, देखेगा तो मिजाज ठिकाने आ जाएंगे। वो क्या चीज है जर्दी? बस एक चीज है, खाने की, पीने की या सूंघने की? खाने की। वो हंसा। मोहल्ले के लड़के उसे जर्दा भी कहते हैं, पर वो मीठी नहीं मिर्चीली है, सूं सूं करोगे। जब मैंने जर्दी को देखा तो चीख कर बोला, अरे ये तो आसिया है, मेरी हमजमात। सच? तुम इसे जानते हो? जानता हूं। अरे भाई, हमारा तो पुराना याराना है। कॉलेज में पहले दिन जब मैंने आसिया को देखा था तो मेरा जी चाहा था कि उसका मुंह चिढ़ाकर आगे निकल जाऊं। छोटा कद, चूहिया सा मुंह, तकोनी नाक और हल्दी सा रंग। फिर देखते ही देखते उसने पुर्जे निकाले, कुतर कुतर बातों की कैंची चलाई, फिक्रेबाजी की तलवार लहराई और बिल आखिर कॉलेज के नाराबाजों को मैदान में खड़े होकर ललकारा। इस पर वो चिल्लाए, अरे ये तो अंदर से भा माजा निकली। और तुम? वो बोली, तुम फूफी नथु निकले। उसी रोज से आसिया की धाक बंध गई और लड़के उसकी इज्जत करने लगे। ऊंचे मोहल्ले में रंग रंग की लड़की थी, पर थी सारी ही दो रुखी। बड़ों के सामने जी जी, हाँ जी, लड़कों के सामने देख जरा हट के गिरियो। चंद एक खाली हाँ भी हाँ जी भी थी। नमाजी निगाहें, रस्मी इस्लाम से भीगे हुए पर हैं, ऐसा होता है सा अंदाज, सीधी लकीरें, सपाट चलती फिरती डेड बॉडीज। बेशतर दो रुखी थीं, घर कुछ बाहर कुछ, बाहर खुले बाल, सो हाथ निगाहें, उभरा सीना, चलती आंखें। मोहल्ले में दाखिल होते ही बुक्कल बुक्कल नीची निगाहें, हमें क्या खबर सा अंदाज। बाहर भी तो दो रुख थे, दो रंग, अकेले में हम नहीं जानते का बहरूप, बनावटी वकार, दिखावे का हटाओ जी हमें क्या लेना देना। चार एक इकट्ठी होती तो कहा कहे, इशारे, राह चलते को छेड़ती। कितना बनता है ये, अपने को शकील समझता है कि वहीद मुराद। रसगुल्ला है पर शीरा कुछ ज्यादा ही गाढ़ा है, हटाओ बेचारे के लिए चलना मुश्किल हो रहा है। मोहल्ले में जर्दी का रंग ही कुछ और था। कॉलेज में तो वो सिर्फ तेज ही थी, यहां दूर मार भी थी। वो सामने बैठकर बात करना भी जानती थी और मोहल्ले में खिड़कीबाजी और मंडेरबाजी का फन भी जानती थी। मोहल्ले के लड़कों को उंगलियों पर नचाती थी। जो भी उसकी खिड़की की जद में आता उसे एक झूंटा जरूर देती। जब ही तो लड़कों ने कहा, अरे ये जर्दी नहीं, ये तो जर्दा है, जर्दा। जर्दी की शौकी की वजह उसकी अम्मी थी। ऐसी खुद सर थी वो कि उसने जर्दी के अब्बा को हाँ जी बना रखा था। खुश मिजाज थी, बांकी थी, खिलाड़ी थी। बस चलता तो अब भी कैंची सी चल जाती, इसलिए बेटी को खुली छुट्टी दे रखी थी उसने। कॉलेज में जर्दी से मेरी फिक्रेबाजी चलती थी। मोहल्ले में आंख मटक्का मेरा क्या सबका चलता था। उसका यह मतलब नहीं कि मुझे उससे मोहब्बत थी, मोहब्बत का दौर खत्म हो गया था। अब हम किसी के लिए आहें भरने के लिए तैयार नहीं, ना ही हमसे तारे गिने जाते हैं। हमारा काम तो छेड़छाड़ है। उससे दिल लगी की, उसका मजाक उड़ाया, उसको छेड़ा, उससे फिक्रेबाजी की। मोहब्बत नहीं होती। हाँ, कोई पसंद आ जाती है, कोई नहीं आती। जो पसंद आ जाए उसके पास बैठकर बातें करने को जी चाहता है,
آج کل لڑکی کو اکیلے میں لے جانے کا شوق کم کم ہوتا جا رہا ہے. پرانے زمانے میں تو صرف یہی ایک بات سوچتی کیا سر کو چڑھ جاتی تھی جس طرح وسکی چڑھ جاتی ہے. ویسے ایسی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جو اکیلے میں لے جانے کی آرزو پیدا کرتی ہیں، لیکن ایسی لڑکیاں بہت کم ہوتی ہیں. ایسی لڑکیاں محلے میں بھی تھیں جو خالی اکیلے میں لے جانے والی تھیں. لڑکے انہیں لے بھی جاتے تھے، وہ چلی بھی جاتی تھیں، پر دل میں ان کی عزت پیدا نہیں ہوتی تھی، نہ ہی تاثر پیدا ہوتا تھا. بات وہیں اکیلے میں شروع ہوتی اور وہیں ختم ہو جاتی. کیری ہوم قسم کا تاثر پیدا نہیں ہوتا. میں تو یہ جانتا ہوں کہ ایسی لڑکیاں باقی باتوں میں نود گننا ہی ہوتی ہیں. پھر وہ ڈیڈی لانگ لیگز بھی تو تھا جس کی وجہ سے یہ سارا بکھیڑا پڑا جسے تم کہانی سمجھ کر پڑھ رہے ہو. وہ میرا کزن قمر تھا جسے میں مذاق سے ڈیڈی لانگ لیگز کہا کرتا تھا. وہ عمر میں مجھ سے 12-15 سال بڑا تھا، اور صرف عمر میں ہی نہیں بڑا تھا، اندر سے سکہ بند بڑا تھا. آج کل یہ فیشن چل رہا ہے نا کہ بڑے مور کے پر لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو نوجوان ہیں. قمر نے بھی مور کے پر لگا رکھے تھے اور برتاؤ میں نوجوان دکھتا تھا. قمر تھا بڑے مزے کا آدمی، نہ عقل چھانٹتا تھا نہ فلسفہ بکھارتا تھا، اور نصیحت تو اس نے کبھی کی ہی نہیں تھی. کرتا بھی تو ایسے کہ وہ فضیحت معلوم ہوتی. میں چلا کر بولتا تو کان پر ہاتھ رکھ کر کہتا، شار ذرا اونچا بولو میں سن تو سکوں. ہنسنے والی بات پر کہکہا نہ لگاتا تو وہ کہتا، یار ہنسنا نہیں جانتے تو رو ہی دو. روز شام کو جب میں کالج سے لوٹتا تو کہتا، ہاں بھائی رپٹ لکھواؤ، کس کس لڑکی کا منہ چڑھایا، کس کس سے بے عزتی کروائی، ارے کس کس کے گلے میں باہیں ڈالیں، کس کس پر فکرے کسے، کس کس سے وسپرنگ کی اور کیا کیا کیا، سب تفصیلات سینسر کے بغیر. چھٹی کے دن وہ مجھے زبردستی کوٹھے پر لے جاتا. بھائی بڑے بد اخلاق ہو، تمہاری خاطر وہ سب اپنے اپنے کوٹھے پر آئی ہوئی ہیں اور تم نیچے بیٹھے ہو. واہ. وہ مجھے کوٹھے پر نمایاں مقام پر بٹھا دیتا اور خود اوٹ میں بیٹھ جاتا. پھر دفعتاً گنگناتا، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، ملکہ معظمہ تشریف لے آئیں، قورمش بجا لاؤ. وہ وہاں اوٹ میں بیٹھا محلے کے کوٹھوں پر رننگ کمنٹری کرتا رہتا اور ساتھ ہی مجھے تاؤ بتاتا رہتا. آ گئی ساری، جانے نہ پائے، شاباش شاباش، لگاؤ چھکا. مجھے کوٹھے بازی نہیں آتی، میں تو سامنے بیٹھ کر بات کرنے کا قائل ہوں. سچی بات یہ ہے کہ میں لڑکی کے آگے پیچھے نہیں پھر سکتا. مجھے تو وہ لڑکی اچھی لگتی ہے جو میرے آگے پیچھے پھرے، مجھے منائے جیسے دیوتا کو مناتے ہیں، میرے بغیر اس کا دم نکلے. میں کسی کے پیچھے پھرنا پسند نہیں کرتا، پھروں بھی تو خود کو دھوکہ دیتا رہتا ہوں کہ پیچھے پیچھے میں نہیں پھر رہا، وہ پھر رہی ہے. لڑکی کو بھرمانے پھنسانے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. کوئی پیچھے پیچھے پھر کر بھرماتا ہے، کوئی گلیڈ آئے جما کر پھنساتا ہے، کوئی مجنون سی آنکھیں بنا کر تکے جاتا ہے، کوئی محبت کے ڈائلاگ بولتا ہے، کوئی میری طرح بے نیازی کا پوز بنا کر توجہ طلب کرتا ہے. جبھی تو میں نے زردی کو کبھی زردہ کہہ کر نہیں بلایا تھا. الٹا جب بھی کینٹین میں ہم اکٹھے بیٹھتے تو میں موقع کی طاق میں رہتا. جب بھی وہ میری طرف دیکھتی تو میں کہتا، نتیتی کیوں نہ دیکھ میری طرف جیسے میں حلوے کی پلیٹ ہوں. اس پر کہا مار کر کہتی، سچی مجھے تو ابلے چاولوں کا تھال نظر آتے ہو. زردی کو کپڑے پہننے کا بڑا شوق تھا، رنگ کا بڑا سینس تھا. یوں رنگ سے رنگ جوڑتی کہ مزہ آ جاتا. اور پھر اس کے لباس میں ایک نہ ایک چیز فیشن سے ہٹ کر ہوتی، اور وہ چیز یوں توجہ پکڑتی جیسے چونٹی ہو، وہ چونٹی جو کاغذوں پر لگاتے ہیں. اس کے ڈریس کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی ضرور بول اٹھتا، واہ بھائی واہ. پھر زردی بڑی بے نیازی سے کہتی، مفت میں واہ واہ نہ کر بلاک ہیڈ، یہ لباس تو لنڈے کا مال ہے. یا کہتی، اسے چھونا نہیں، یہ میکسی تو کسی مری ہوئی میم کی ہے. وہ بڑے فخر سے کہا کرتی تھی، بھائی ہم تو لنڈا مار کا ہیں. یہ سچ تھا کہ اس کے بیشتر لباس لنڈے کے ہوتے تھے. خریدتی لنڈے سے ہی تھی
لیکن انہیں اتنا بنا سجا کر پہنتی کہ لباس منفرد ہو جاتا۔ ایک بار میں نے اس پر فکرہ کسا، میں نے کہا ہیلو لنڈا مارکا، جواب میں بولی ہائے لنڈا مین، کیسا جوڑا رہے گا، میرا لباس لنڈے کا، تیرا ذہن لنڈے کا۔ بڑی تیز تھی وہ، اور پھر مزے کی بات یہ تھی کہ وہ کسی کو خصوصی توجہ نہیں دیتی تھی، یہ شاید ہر کسی کو خصوصی توجہ دیتی تھی۔ ابھی تم فیڈ ان ہوئے، ابھی فیڈ آؤٹ، اور کوئی اور فیڈ ان، فیڈ ان اینڈ فیڈ آؤٹ کا سلسلہ چلتا ہی رہتا تھا، ایک جگہ پر توجہ نہیں ٹکتی تھی اس کی۔ سالی ہرجائی تھی، عوامی تھی، حرامی تھی، کچھ بھی تھی، مجھے پسند تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر نوک جھوک کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ میں اکثر پارک میں کھڑا رہتا کہ آئے تو اس کے ساتھ گپ لگاؤں، آتی تو اوپر اوپر سے یوں ظاہر کرتا جیسے اس نے مجھے تلاش کر کے پا لیا ہو، نہ آتی تو میرے اندر چخی چلتی رہتی کہ کب آئے گی کب آئے گی۔ آ جاتی تو چھوٹتے ہی کتر کتر باتیں کرنے لگتی، پھر میں چلاتا لو چل پڑی چکی۔ آسیہ کا لفظی مطلب چکی ہے نا۔ وہ ہنس کر کہتی کیوں نہ چلے، تمہیں جو کسنے کا شوق ہے، oblige کرنا ہی پڑتا ہے۔ صرف لڑکوں کے ساتھ ہی نہیں، وہ پروفیسروں کو بھی نہیں بخشتی تھی، کلاس میں بات کرنے سے پاس نہ آتی۔ اکنامکس پر اکثر فکرے کستی، پروفیسر پوچھتا سمجھ گئی، تو وہ کہتی ہاں اب سمجھی کہ اکنامکس وہ سائنس ہے جس کے اصول روز بدلتے ہیں، سوال وہی رہتے ہیں، جواب بدل جاتے ہیں۔ میں تو ہاسٹل چھوڑ کر کبھی نہ جاتا، پر قمر نے مجھے زج کر دیا۔ پہلے تو منہ زبانی کہتا رہا، پھر ایک دن وین لے کر آ گیا اور مجھ سے کہے بغیر میرا سامان اٹھا اٹھا کر وین میں رکھنے لگا۔ میں نے پروٹیسٹ کیا تو بولا یہ رسی دیکھتے ہو، اگر تم بولے تو مشکیں کس کر لے جاؤں گا۔ پھر منتوں پر آ گیا، کہنے لگا یار میں اتنے بڑے گھر میں اکیلا رہتا ہوں، بات کرنے کو زبان ترس جاتی ہے، چند مہینوں کے لیے میرے پاس آ رہو گے تو تمہارا کوئی نقصان نہ ہو جائے گا، میری بات بن جائے گی۔ قمر کی شادی تو 10 سال پہلے ہو چکی تھی، لیکن کوئی بچہ نہ ہوا تھا۔ بیوی مسلسل بیمار رہتی تھی اور اسی بیماری کی وجہ سے 1 سال پہلے فوت ہو چکی تھی۔ اب گھر میں ایک وہ خود رہتا تھا اور ایک اس کا نوکر ننا۔ اس کا گھر بھی تو ہاسٹل کی طرح چھڑیوں کا اڈا تھا۔ قمر ویسے تو بزنس مین تھا، لیکن طبیعت میں ذرا بھی بزنس کا رنگ نہ تھا، نہ گنتی، نہ حساب کتاب، نہ پیسہ ویسا۔ اس کے باوجود سارا پیسے والا تھا، 150 کا خرچہ تو بے دریک کر دیتا تھا، رنگین طبیعت تھا، ہر لڑکی میں دلچسپی لیتا تھا، زردی میں تو خاص دلچسپی لیا کرتا۔ لیکن اس کی دلچسپی عجیب رنگ کی تھی، خود سامنے نہیں ہوتا تھا، کسی لڑکی کے سامنے نہیں آتا تھا، خود چھپ چھپ کر دیکھتا، مجھے سامنے کھڑا کر دیتا اور پھر اکساتا دیکھ دیکھ اندھے، اور چلاتا وہ سامنے، آج تو بلیک اور یلو کا کمبینیشن مارا ہے، بول 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 بول، ارے احمد کاری اشارہ گرما دے، او ہو کھو دیا اسٹوپڈ، ارے یار تو بالکل اناڑی ہے، وہ مجھ سے کہتا۔ یہ لڑکیاں خالی اشاروں سے قابو میں نہیں آتی، کبھی انٹرکان لے جا، کبھی فلم دکھا، کبھی پکنک کر، خرچے کا فکر نہ کر، بس مجھے دن اور وقت بتا دیا کر، ریزرویشن میں کرا دیا کروں گا۔ میں نے کئی بار کہا تھا چل تینوں اکٹھے چلتے ہیں، نہ وہ چلاتا بھائی اپنا اپنا کام ہے، وہ اپنا کار میں اپنا، تم فلم دیکھو میں انتظام کر دوں گا، جس کا کام اسی کو سانچے۔ ایک دن میں نے بہت ضد کی تو وہ بولا اچھا چلو میں بھی ساتھ چلتا ہوں، مگر تمہارے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، تم اگلی سیٹوں پر بیٹھنا، میں پچھلی سیٹوں پر، لیکن اسے پتا نہ چلے کہ میں ساتھ ہوں۔ ایک روز کہنے لگا یار اسے یہاں لے آؤ۔ یہاں کہاں؟ گھر میں اور کہاں؟ تم بھی ہوگے؟ میں نے پوچھا۔ ارے نہیں اسٹوپڈ، تیسرے آدمی کا کیا کام؟ یار تمہیں پتا بھی ہے میری تو اس کے ساتھ خالی گپ شپ چلتی ہے۔ تو وہی نا نان سینس، اکیلے میں گپ شپ نہیں چل سکتی، تو اکیلے میں کیا چلتا ہے؟ بالکل ہی بودم ہو یار، وہ ہنستا۔ واقعی میں خود کو بودم محسوس کر رہا تھا، بات جو پلے نہیں پڑ رہی تھی۔ یہ کیسی دلچسپی تھی کہ خود اوٹ میں رہنا اور دوسرے کو شہ دینا، آگے کرنا گرمانا۔ انہیں مشاغل میں کئی 1 مہینے گزر گئے،
پھر ہمارے امتحان آ گئے. امتحانوں کے دوران میں نے ایک حیران کن بات سنی. مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا تھا. اس روز ہمارے محلے دار علیم اور میں کینٹین میں زردی کے ساتھ چائے پی رہے تھے. فائنل امتحان کے دن بھی عجیب ہوتے ہیں. ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے بچھڑنے کا احساس طاری ہو جاتا ہے. سبھی جذباتی ہو جاتے ہیں اور اوپر سے ظاہر کرتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو. میں نے برصغیر تذکرہ پوچھا, سنا آسیہ امتحان کے بعد کیا پروگرام ہے تیرا؟ علیم جھٹ بولا, وہی جو ان بیویوں کا ہوتا ہے. کیا؟ میں نے پوچھا. ہانڈی روٹی کرے گی, بیڈ ڈیوٹی دے گی اور بچے پالے گی. زردی کے منہ پر سرخی کی لہر دوڑ گئی. اٹھ بیٹھی, بولی, وہ تو ہے, پیڑھی پر بیٹھوں گی, چوڑے والی باہیں کھڑکاؤں گی اور حکم چلاؤں گی. یہ کیوں چلتا ہے؟ اس نے علیم کی طرف اشارہ کیا اور ہنس کر چلی گئی. اس کے جانے کے بعد علیم بولا, اس کا بیاہ ہو رہا ہے. سچ؟ تجھے نہیں خبر؟ نہیں تو سالے بنتا ہے, تیرے کزن قمر سے بیاہ ہو رہا ہے, تجھے پتا نہیں؟ میرا فلاس ہو گیا. اسی رات میں نے ڈیڈی لانگ لیگز کو گلے سے پکڑ لیا. میں نے کہا, ابے ہم سے 420 کرتا ہے کیا؟ اس نے پوچھا. زردی سے بیاہ کر رہا ہے تو؟ پتا نہیں, وہ بولا. پتا نہیں کہ بچے سارے محلے میں خبر اڑی ہوئی ہے. شاید ہو جائے, تجھے کیوں درد اٹھنے لگا؟ اس عمر میں کالج کی لونڈیا سے بیاہ کرے گا؟ میں نہیں کروں گا کالج کی لونڈیا سے, تو پھر وہ کرے گی مجھ سے. میں نے کہا لگایا. پھر وہ دفتن سنجیدہ ہو گیا. بولا, یار اگر تم خود انٹرسٹڈ ہو تو میں ابڈکٹ کر دوں گا. نہیں, میرا کوئی ارادہ نہیں. تو پھر تو چیختا کیوں ہے؟ کوئی جوڑ بھی ہو. میں چلایا. ارے تجھے بات کا تو پتا نہیں, پیغام میں نے نہیں بھیجا, ادھر سے آیا ہے. اور چوری میں گرا انگور کون چھوڑتا ہے؟ جھوٹ بکتا ہے. آنےسٹ ٹروتھ. وہ سنجیدگی سے بولا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہونا چاہیے تو نہیں تھا پر ہو گیا ہے. میں نہیں مانتا. پتا نہیں مجھے غصہ کیوں چڑھا ہوا تھا. میں محسوس کر رہا تھا جیسے اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا, زردی کو فریب دیا ہو. اسی رات جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو قمر نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کی. کہنے لگا, ماسی مہرا کو جانتے ہو؟ کون ماسی مہرا؟ محلے کی ہے, دلالہ ہے, رشتے کراتی ہے. میں نے ماسی مہرا کو کہہ رکھا تھا کہ کوئی رشتہ تلاش کر دے. میں نے لڑکی کے لیے نہیں کہا تھا. میں نے تو کہا تھا کہ کسی عمر کی ہو, کسی گھرانے کی ہو, چاہے بیوہ ہو. جہیز نہیں لوں گا, لیکن ایک شرط ہے, خالی آلو چھیلنے والی نہ ہو, چاندار ہو, تیکھی ہو, بات کرنا جانتی ہو, شکل کی اچھی ہو. مجھے کیا پتا تھا جواب میں زردی کا رشتہ آ جائے گا. تمہیں تو زردی کی ماں سے بیاہ کرنا چاہیے, زردی سے نہیں. منظور, بالکل منظور. وہ چلایا. وہ تو زردی سے بھی بہتر ہے, اور اس کے خاوند کو کون اغوا کرے گا؟ لیکن زردی راضی کیسے ہو گئی؟ یہ تم اس سے پوچھو. وہ بولا, بلکہ مجھے بھی بتانا کہ وہ کیا کہتی ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا, سیدھی بات ہے. وہ بولا, اس کی ماں بڑی سیانی ہے. اس نے دیکھا کہ بیٹی کو کھاتا پیتا گھر ملے گا, اور وہ بھی مفت میں. جہیز کا ٹنٹا نہیں, حق مہر جتنا مرضی لکھوائے گی. گھر میں نہ ساس نہ سسر, ہنگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ چوکھائے. خبیث سرمایہ دار. میں نے کہا, پیسے کے زور پر لڑکیوں کو پھانستا ہے تو؟ میں کہاں پھنساتا ہوں؟ آج کل کی لڑکی خود سنہری کنڈی پر لگتی ہے. یہ کالج والیاں جو ہیں سب بنگلہ اور کار کے خواب دیکھتی ہیں. تمہاری نسبت مجھ ایسے رشتے کی امید رچائے بیٹھی ہیں. مسٹر سوشلسٹ, زیور ہو, کپڑا ہو, سوشل لائف ہو, جس میں وہ بیر بہوٹیاں بن کر بیٹھ رہے ہیں. امتحان ختم ہوا تو میں گھر جانے کی تیاری کرنے لگا. اس پر وہ غصے سے بھوت بن گیا. بولا, گھر جا کے کیا کرے گا تو؟ مکھیاں مارے گا نا. وہ تو یہاں بھی مار سکتا ہے. نوکری ووکری نہیں ملے گی, وہاں جہلم جا کر کیا کرے گا؟ وانٹڈ کالم پڑے گا, عرضیاں لکھے گا. یہاں بیٹھ کر بھی یہ کام ہو سکتا ہے. نہیں, میں نے کہا, میں جا رہا ہوں. وہاں تیرے منہ کو پھپھوندی لگ جائے گی, کوئی بات کرنے کے لیے بھی نہیں ملے گا. یہاں ملے گی کیا؟ بالکل ملے گی. 1 مہینے کے اندر اندر وہ جو آ رہی ہے اس گھر میں, اس سے سارا دن باتیں کیا کرنا. وقت نہیں. میں نے غصے سے کہا. غصے کیوں ہوتا ہے؟ وہ بولا, چل ہم دونوں اسے شیئر کر لیں گے.
حرامی، میں نے کتاب اٹھا کر اس کے منہ پر دے ماری۔ رخصت ہونے سے پہلے میں نے آخری کوشش کی۔ میں نے بڑی سنجیدگی سے کہا، دیکھ قمر، وہ اس قابل نہیں کہ تو اسے بیوی بنا کر گھر لائے۔ اس کا تو بیسیوں سے آنکھ میں ٹکا چل رہا ہے، پتہ نہیں کس کس کے ساتھ اکیلے میں گئی ہو۔ میں جانتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن اس وقت میرا جی چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس رشتے کو توڑ دوں۔ پتہ نہیں ایسا کیوں تھا، اس وقت جیسے یہ میری زندگی کا واحد مقصد تھا۔ میں نے زردی کے متعلق سارے اسکینڈل بڑھا چڑھا کر اسے سنائے، تو ایک چشم دید واقعات جو میں نے خود کھڑے تھے اسے سنائے۔ وہ بڑے غور سے میری باتیں سنتا رہا، یوں جیسے لذت لے رہا ہو۔ جب میں سب کچھ سنا چکا تو وہ بولا، وہ بات بھی تو بتاؤ نا۔ کون سی بات؟ میں نے پوچھا۔ وہ بات جب تم خود اسے اکیلے میں لے کر گئے تھے۔ غصے میں نے گالیوں کی بوچھاڑ کر دی اور سوٹ کیس اٹھا کر چل پڑا۔ خدا حافظ، جلد واپس آنا، وہ بولا۔ نہیں آؤں گا، کبھی نہیں، میں چلایا۔ تیرا باپ بھی آئے گا، وہ ہنسنے لگا۔ جہلم پہنچنے کے 8 دن بعد ہمیں قمر کی شادی کا دعوت نامہ ملا۔ امی نے اصرار کیا کہ میں ان کے ساتھ شادی پر چلوں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ 6 مہینے بعد مجھے لاہور جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ قمر کے گھر نہیں جاؤں گا۔ جب میں مال روڈ پر رکشے کا انتظار کر رہا تھا تو ایک باوردی ڈرائیور میرے پاس آیا، سلام کیا، بولا بیگم صاحبہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ جب ہم دونوں موٹر کے قریب گئے تو کیا دیکھتا ہوں کہ زردی بیٹھی ہے، تو مجھے ایک قریبی ہوٹل میں لے گئی۔ چائے کا آرڈر دے کر بولی، یہاں آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ سنا شادی کیسی رہی؟ وہ سالا ڈیڈی لانگ لیگز تجھے تنگ تو نہیں کرتا ہے؟ وہ بولی، وہ تو خالص سونا ہے، اتنا افیکشنیٹ ہے، اتنا ٹینڈر ہے، اتنا جنرس ہے، میں کیا بتاؤں تجھے۔ تجھ سے محبت بھی کرتا ہے یا نہیں؟ اتنی محبت توبہ ہے، محبت سے پاگل کر دیا ہے مجھے، اور پھر اتنی آزادی دے رکھی ہے مجھے، نہ روک نہ ٹوک نہ پوچھ نہ گچ، الٹا ہر وقت مجھے اسپوائل کرتا رہتا ہے، یہ کھاؤ، یہ پہنو، یوں بنو، یوں سنورو، دوستوں سے ملو، انہیں کر بلاؤ، فلم دکھاؤ، ان سے ہنس ہنس کر باتیں کرو۔ توبہ ہے، وہ ہنسی۔ اس نے تو مجھے بٹر فلائی بنا رکھا ہے۔ زندگی کے متعلق میں نے جتنے پروگرام بنا رکھے تھے نا، سب ختم ہو گئے ہیں۔ وہ کہکا مار کر ہنسی۔ کبھی جھگڑا بھی ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اکثر، وہ ہنسی۔ کس بات پر؟ کہتا ہے بدر کو بلاؤ۔ مجھے؟ ہاں، کہتا ہے جہلم جا کر اسے لے آؤ زبردستی۔ پھر وہ ہنسنے لگی۔ بس کہتا ہے گھر نہ بیٹھو، گھومو پھرو، ملو ملاؤ۔ اب میں کہاں تک تتری بنی پھروں؟ تقریباً 1 سال بعد ایک روز قمر خود ہمارے گھر آ گیا۔ اس کی صورت دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ لمبا چہرہ، بھویں چڑی ہوئی، آنکھیں یوں کھلی ہوئی جیسے دنوں سے سویا نہ ہو۔ خیریت تو ہے؟ میں نے پوچھا۔ بالکل نہیں۔ یہ کیا صورت بنائی ہے؟ دیکھ لو، وہ بولا۔ یہ زردی کی وجہ سے ہے کیا؟ ہاں، وہ بولا۔ اس نے کوئی حرام زدگی کی ہے؟ قمر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر جیب سے 2 کاغذ نکال کر میرے سامنے رکھے۔ میں نے کھولا۔ ارے، وہ تو دونوں ہی محبت نامے تھے جو کسی نے آسیہ کے نام لکھے تھے۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا نا؟ ہاں، وہ بولا، تم سچ کہتے تھے۔ بات اتنے دور تک پہنچ گئی ہے کیا؟ اگر تم نے مدد نہ کی تو پہنچ جائے گی۔ تم نے زردی سے بات کی ہے؟ قمر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نہیں کروں گا، وہ بولا۔ تم اگر اس سے بات کرو، تم نہ آئے تو؟ نہیں، میں ضرور آؤں گا، ضرور۔ اگلے روز ہی میں لاہور پہنچا، سیدھا قمر کے گھر گیا۔ اس وقت گھر میں زردی اکیلی تھی، ہاتھوں کے پیالے میں ٹھوڑی رکھے اداس بیٹھی سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ تڑپ کے اٹھ بیٹھی۔ شکر ہے تم آ گئے، وہ بولی۔ روز سوچتی تھی کہ تار دے کر بلا لوں۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ میری طرف دیکھ، میں نے حکم چلایا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ جھوٹی مسکراہٹ نہ مسکرا، تو اداس ہے نا؟ ہاں، اس نے سر جھکا دیا۔ اداس ہوں۔ مجھے بتا وہ کون ہے؟ کون وہ حیرانی سے بولی۔ اس سے تیرا افیئر چل رہا ہے۔ زردی نے ایک وسیلی نگاہ مجھ پر ڈالی۔
तुम्हें मोहब्बत नामे मौसूल हो रहे हैं ना, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। हाँ, वो बोली, कौन लिखता है? वो खामोश रही। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, यकीन रखो। मुझे यकीन है, वो बोली। मुझसे कुछ न छुपा। नहीं छुपाऊंगी, वो बोली। तो बता, कौन खत लिख रहा है तुझे? वो सोच में पड़ गई, फिर उठ बैठी। चाबियां पर्स से निकाली, एक दरवाजा खोला, उसमें से एक लिफाफा निकाला, मेरे हाथ में थमा दिया। वो बंद लिफाफा था। लिफाफे पर आसिया का पता लिखा हुआ था, ऊपर डाक का टिकट लगा हुआ था, लेकिन अभी वो पोस्ट नहीं किया गया था। मैंने हैरत से जर्दी की तरफ देखा। खोल लो, वो बोली। मैंने लिफाफा खोला। जान से प्यारी आसिया। अरे, वो तो मोहब्बतनामा था। हैरत से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। ये तुम खुद पोस्ट करोगी? अपने नाम खुद मोहब्बतनामे भेज दिए? हाँ, उसने सर हिला दिया। फिर उसने तकिए से टेक लगाई, कहने लगी, तुम्हें पता है बदर, मैंने खुद तुम्हें बताया था ना कि कमर मेरे साथ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। वो रुक गई। कमर ने चंद माह मुझसे इतनी मोहब्बत की कि मैं पागल हो गई। मैं उसकी मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। उसकी मोहब्बत के बगैर मुझे यूं लगता है जैसे मछली पानी से बाहर फेंक दी गई हो। वो रुक गई। फिर चंद माह बाद कमर पर डिप्रेशन के दौरे पड़ने लगे। दौरा पड़ता है तो वो चुप हो जाता है, काठ बन जाता है। जब पहला दौरा पड़ा तो मैं हैरान रह गई। फिर इत्तेफाक से बुलडॉग आ गया। बुलडॉग? वही हमारा क्लास फेलो गौहर। अच्छा, वो। मैंने नफरत से मुंह मिलाया। कॉलेज में वो मेरे आगे पीछे फिरा करता था ना, याद है? मुझे अकेले में ले जाने के लिए उसने क्या क्या जतन किए थे। बड़ा चीप आदमी है वो। हाँ, बड़ा। लेकिन मैं जहां पहुंचा किस तरह? मुझे बाजार में मिल गया था, जहां इंटरव्यू के लिए आया था। मैं इसे घर ले आई, सिली घर। मैं तो उसे किताब देने के लिए लाई थी। उसकी एक किताब मेरे पास रह गई थी ना, लेकिन कमर ने उसे रोक लिया, फिर घर में ठहरा लिया। इडियट, मैंने गुस्से से कहा। गोहर के जहां आते ही कमर मेरे पास वापस आ गया। डिप्रेशन दूर हो गया। ओह, किस शिद्दत से वापस आया कमर। उस पर मैंने गोहर को यहां से चलता किया। उसके जाते ही कमर फिर पत्थर का बन गया। 7-8 दिन के बाद कमर ने मुझे एक खत दिया, कहने लगा, माफ करना, मैंने गलती से खोल दिया था। मैंने पढ़ा तो शर्म से पानी पानी हो गई। वो खत गौहर की तरफ से था। डर्टी लव लेटर। तेरी जुल्फें जिसके शानों पर परेशान हो गई, किस्म का मोहब्बतनामा। फिर झगड़ा हुआ। मेरा ख्याल था कयामत आ जाएगी, लेकिन कुछ भी ना हुआ। उल्टा कमर के इजहार मोहब्बत में एक तूफान आ गया। वो खामोश हो गई, जैसे सोच में खो गई हो। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। फिर जैसे बात मेरी समझ में आ गई, वो बोली। क्या? मैंने पूछा। कि वो उदास करके बोली कि कमर की मोहब्बत जीतने के लिए थर्ड मैन इज अ मस्ट। अरे, मैं चौंका। हाँ, वो बोली, थर्ड मैन के बगैर चारा नहीं। अजीब बात है, मैं गुनगुनाया। फिर मैंने खुद अपने नाम लव लेटर लिखने शुरू कर दिए। वो खामोश हो गई। बड़ी देर तक सामने खला में घूरती रही। उसकी आंखें पुरनम थी, जैसे वो आंसू पीने की शदीद कोशिश कर रही हो। फिर दफादन वो चौंकी। उसने मुल्तजी निगाहों से मेरी तरफ देखा। बदर, वो बोली, तुम आ जाओ हमारे पास, प्लीज बदर। उसने नमनाक पुकार से मिन्नत की। फॉर माई सेक, फॉर हिज सेक, फॉर आवर सेक, आओगे ना? दो मोटे मोटे आंसू उसके गालों पर ढलक आए। उसने एक लंबी आह भरी, फिर एकदम मुश्तइल होकर बोली, तो तुम्हें गोहर को बुला लूंगी। मुझे गुस्सा आ गया। इस हद तक गिर जाओगी तुम आसिया? क्यों नहीं, वो चिल्लाई। कमर की मोहब्बत पाने के लिए मैं क्या क्या नहीं करूं। आई विल डू एनीथिंग, आई विल डू एनीथिंग।